بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین حضرات السلام علیکم. میں آپ کا بھائی تمثیل سرسوی ایک بار پھر عظیم اسٹوڈیو کی جانب سے اپنا آخری ایپیسوڈ یعنی 15واں ایپیسوڈ لے کر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں، جس میں آج ہمارے ساتھ مہمان حضرات ہیں عالی جناب مولانا سید میثم عباس صاحب قبلہ، عالی جناب حاجی کاشف رضا صاحب اور عالی جناب محمد عالم صاحب. اس اسٹوڈیو کو جس کی یاد میں شروع کیا گیا ہے مرحوم عاظم عباس ابن ظریف حسنین صاحب کی روح کے لیے ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر ان کی روح کو اصالت ہوا. سب سے پہلے میں گزارش کرتا ہوں جناب محمد عالم صاحب سے کہ وہ اپنے کلام سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں. دار ہے مدح علی ہے میثم تمار ہے، دار ہے مدح علی ہے میثم تمار ہے، عشق حیدر کا زمانے میں الگ معیار ہے. اپنے سینے پر چلا ہوں لے کے ماتم کے نشان، اپنے سینے پر چلا ہوں لے کے ماتم کے نشان، قبر کی تاریکیوں میں روشنی درکار ہے، قبر کی تاریکیوں میں روشنی درکار ہے. ساتھ میں تیغ تبسم لے کے اصغر آ گئے، ساتھ میں تیغ تبسم لے کے اصغر آ گئے، رن میں ہر ایک وار تیرا حرملا بیکار ہے. اور نام حیدر لب آیا اور پھر حل ہو گیا، نام حیدر لب آیا اور پھر حل ہو گیا، پہلے جو لگتا تھا مجھ کو کام یہ دشوار ہے. اور اس شعر میں یہ میسج ہے، قدر جو ماں باپ کی اپنے کبھی کرتے نہیں، قدر جو ماں باپ کی اپنے کبھی کرتا نہیں، قدر جو ماں باپ کی اپنے کبھی کرتا نہیں، ہو کسی مذہب کا بھی وہ آدمی بیکار ہے، ہو کسی مذہب کا بھی وہ آدمی بیکار ہے. اور حق یتیموں کا نہ کھاؤ بات میری مان لو، حق یتیموں کا نہ کھاؤ بات میری مان لو، 4 دن کی چاندنی اور زندگی دشوار ہے، 4 دن کی زندگی اور زندگی دشوار ہے. بھیج کے میں دام اکبر کو کہا شبیر نے، بھیج کے میں دام اکبر کو کہا شبیر نے، ایک حملہ کر دیا ہے دوسرا تیار ہے. بہت شکریہ جناب محمد عالم صاحب کا. میں گزارش کرتا ہوں جناب حاجی کاشف رضا صاحب سے کہ وہ اپنے کلام سے مومنین کے قلوب کو منور. السلام علیکم. میں سب سے پہلے یہاں پر دعوت دینے کے لیے عظیم اسٹوڈیو کی تمام معزز حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور خداوند عالم سے دعا کرتا ہوں مرحوم
आदिम अब्बास की मग़फ़िरत फरमाए। 4 मिसरे यौम क़ुद्स के मुतालिक पेश कर रहा हूँ कि दिलो दिमाग पे रहबर की बात गालिब है, कि दिलो दिमाग पे रहबर की बात गालिब है, यूँ यौम क़ुद्स मनाना भी हम पे वाजिब है। दिलो दिमाग पे रहबर की बात गालिब है, यूँ यौम क़ुद्स मनाना भी हम पे वाजिब है। और जो यौम क़ुद्स पे करते हैं एतराज़ सदा, जो यौम क़ुद्स पे करते हैं एतराज़ सदा, वो अहले बैत के दर का ज़रूर गासिब है, वो अहले बैत के दर का ज़रूर गासिब है। 4 मिसरे समाप्त फरमाएंगे। आती तमसील भाई ने कहा तो उसके लिए तैयार कह रही, तो नए मिसरे चारों कि है यौम क़ुद्स मनाना उन्हीं का आशियार, है यौम क़ुद्स मनाना उन्हीं का आशियार, जो हक़ पसंद हैं और हक़ की बात कहते हैं, जो हक़ पसंद हैं और हक़ की बात कहते हैं। और किसी भी खौफ या लालच में वो आते ही नहीं, किसी भी खौफ या लालच में वो नहीं आते। रहे हैं साथ जो हक़ के तो साथ रहते हैं, रहे हैं साथ जो हक़ के तो साथ रहते हैं। मनक़बत के देखें 4-5 शेर देख लें, ईरान के हवाले से इसमें देखें कि मर्तबा आला से आला है अबू तालिब का, कि मर्तबा आला से आला है अबू तालिब का, इसलिए दहर में चर्चा है अबू तालिब का। कि मर्तबा आला से आला है अबू तालिब का, इसलिए दहर में चर्चा है अबू तालिब का। और तरबियत बाप की बेटे में नज़र आती है, कि तरबियत बाप की बेटे में नज़र आती है। देख लो किस तरफ बेटा है अबू तालिब का, देख लो किस तरफ बेटा है अबू तालिब का। खासतौर से देखेंगे कि 1 या 2 नहीं 18 पिसर इसने दिए, कि 1 या 2 नहीं 18 पिसर इसने दिए। दीन से खून का रिश्ता है अबू तालिब का, दीन से खून का रिश्ता है अबू तालिब का। ख़ास तौर से इंशाल्लाह ये पसंद आया शेर कि 2 ही नुक्ते हैं फ़कत नामे अबू तालिब में, कि 2 ही नुक्ते हैं फ़कत नामे अबू तालिब में। इसमें बेटा है भतीजा है अबू तालिब का, इसमें बेटा है भतीजा है अबू तालिब का। और शेर देखें, इस शेर को मुलाहिज़ा फरमाएंगे आगे के शेरों के लिए कि जो भी ईमान पे बाकी है अली वाला है, जो भी ईमान पे बाकी है अली वाला है, और अली वालों से रिश्ता है अबू तालिब का। कि जो भी ईमान पे बाकी है अली वाला है, और अली वालों से रिश्ता है अबू तालिब का। और शेर को देखेंगे, ध्यान में रखेंगे कि इसलिए खौफ में रहते हैं सितमगर सारे, कि इसलिए खौफ में रहते हैं सितमगर सारे, क्योंकि ईरान पे साया है अबू तालिब का, क्योंकि ईरान पे साया है अबू तालिब का। अभी अमेरिका ने जंग का ऐलान किया था, उसके बाद उससे कैंसिल कर दिया। तो देखें कि कर दिया जंग का ऐलान किया रद्द हमला, कि कर दिया जंग का ऐलान किया रद्द हमला। शक्ल ईरान में ख़तरा है अबू तालिब का, शक्ल ईरान में ख़तरा है अबू तालिब का। और ये सुपर पावर कहा जा रहा है, उसके लिए देखें जिसको दुनिया ने समझ रखा है सुपर पावर, आज उसको भी तो ख़तरा है अबू तालिब का। शेर देखें कि इतनी ऊंचाई से हमने जो गिराया है ड्रोन, कि इतनी ऊंचाई से हमने जो गिराया है ड्रोन, ये तो एक छोटा सा झटका है अबू तालिब का, ये तो एक छोटा सा झटका है अबू तालिब का। और बाजा जुल्मो तशद्दुद से ज़रा अमरीका, कि बाजा जुल्मो तशद्दुद से ज़रा अमरीका। आखिरी तुझको ये मौका है अबू तालिब का, आखिरी तुझको ये मौका है अबू तालिब का। अभी इस जगह पर मौज़म ने मना कर दिया बात करने के लिए, अमरीका बात करना चाहता है, उसके लिए देखें कि बात करने के भी लायक तू नहीं अमरीका, कि बात करने के भी लायक तू नहीं अमरीका। दहने रहबर में ये लहजा है अबू तालिब का, दहने रहबर में ये लहजा है अबू तालिब का। और ये आखिरी शेर देखेंगे, जंग का करके जो ऐलान लिया है वापस, कि जंग का करके जो ऐलान लिया है वापस। क्या कोई कम ये करिश्मा है अबू तालिब का, क्या कोई कम ये करिश्मा है अबू तालिब का। मक़सद देखेंगे कि दाद भी देते हैं जो देख के चेहरे काशिफ,
کہ داد بھی دیتے ہیں جو دیکھ کے چہرے کاشف، ایسے لوگوں سے ہی شکوہ ہے ابو طالب کا، ایسے لوگوں سے ہی شکوہ ہے ابو طالب کا۔ شکریہ بہت بہت، السلام علیکم۔ بہت شکریہ حاجی کاشف رضا صاحب کا۔ ایک مطلب اور چند اشعار پیش کرتا ہوں اس کے حوالے۔ ظلم کیسا ہوا ہے فلسطین میں، حق ہمارا چھنا ہے فلسطین میں، ظلم کیسا ہوا ہے فلسطین میں، حق ہمارا چھنا ہے فلسطین میں، ہائے آغوش اجڑی چمن جل گیا، ہائے آغوش اجڑی چمن جل گیا، خون ناحق خون ناحق بہا، خون ناحق بہا، خون ناحق بہا ہے فلسطین میں، چیخ بچوں کی اب تک فضاؤں میں ہے، چیخ بچوں کی اب تک فضاؤں میں ہے، ظلم کی انتہا ظلم کی انتہا ظلم کی انتہا ہے فلسطین میں، دیکھ بیت المقدس کی ویرانیاں، دیکھ بیت المقدس کی ویرانیاں، ہر بشر رو رہا، ہر بشر رو رہا، ہر بشر رو رہا ہے فلسطین میں، ظلم کیسا ہوا ہے فلسطین میں، حق ہمارا چھنا ہے فلسطین میں، خامنائی خمینی کی آواز پر، خامنائی خمینی کی آواز پر، انقلاب اٹھا، انقلاب اٹھا، انقلاب اٹھا ہے فلسطین میں، ظلم کیسا ہوا ہے فلسطین میں، حق ہمارا چھنا ہے فلسطین میں، جب سے قاسم سلیمان رخصت ہوئے، جب سے قاسم سلیمان رخصت ہوئے، ایک محشر بپا، ایک محشر بپا، ایک محشر بپا ہے فلسطین میں، یا خدا کامیابی دے ایران کو، یا خدا کامیابی دے ایران کو، ظلم سے لڑ رہا، ظلم سے لڑ رہا، ظلم سے لڑ رہا ہے فلسطین میں، اور آخری شعر، رہ رہے ہیں یہاں ہم مگر با خدا، رہ رہے ہیں یہاں ہم مگر با خدا، دل ہمارا پڑا، دل ہمارا پڑا، دل ہمارا پڑا ہے فلسطین میں، اور مکتبۃ الرقاء، ظلم کیسا ہوا ہے فلسطین میں، حق ہمارا چھنا ہے فلسطین میں، پھر سے شاداب ہو جائے تمثیل حق، پھر سے شاداب ہو جائے تمثیل حق، بس یہ رب سے دعا، بس یہ رب سے دعا، بس یہ رب سے دعا ہے فلسطین میں، ظلم کیسا ہوا ہے فلسطین میں،
حق ہمارا چھنا ہے فلسطین میں۔ آئیے ناظرین، اب میں گزارش کرتا ہوں عالی جناب مولانا سید میثم عباس قبلہ سے کہ وہ فطرے کے احکامات سے ہمارے ناظرین کے قلوب کو منور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ خداوند کریم و حکیم نے قرآن حکیم میں متقی اور صاحبان تقوی کے صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ بے شک متقی لوگ وہ ہیں کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو رزق اللہ نے انہیں دیا ہے وہ اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ فطرہ کہ جو نکالنا واجب ہے، جس کے نکالنے کا خداوند کریم نے حکم دیا ہے کہ فطرہ بندے مومن نکالے، لیکن جس طرح ہر واجب کے کچھ احکام بیان کیے جاتے ہیں اور واجب کی کچھ شرائط ہوتے ہیں، ویسے اللہ نے فطرے کے لیے بھی کچھ شرائط رکھی کہ ہر کس و ناقص کے اوپر واجب نہیں ہوتا، بلکہ فطرہ ایک خاص وقت میں واجب ہوتا ہے اور خاص افراد کے اوپر واجب ہوتا ہے۔ خاص وقت یعنی اس کے وجوب کا جو وقت ہے وہ عید الفطر کے غروب کا وقت ہے، یہ اس وقت واجب ہو جاتا ہے، اور غروب آفتاب کے وقت یہ واجب ہوتا ہے عید الفطر میں، اور یہ عاقل کے اوپر واجب ہوتا ہے جو عاقل انسان ہو، دیوانے اور پاگل کے اوپر یہ واجب نہیں ہوتا۔ ویسے بالغ کے اوپر واجب ہوتا ہے جو سن بلوغ تک پہنچ چکا ہو، اور یہ فقیروں پہ واجب نہیں ہوتا بلکہ مالدار لوگوں کے اوپر واجب ہوتا ہے۔ فقیر سے مراد شریعت میں، شریعت مقدسہ میں، فقہ میں وہ افراد کہلاتے ہیں کہ جن کے پاس نہ سال بھر کے لیے اپنے اخراجات ہوں اور نہ ان کے پاس کوئی ایسا کام ہو جس سے وہ خرچ اٹھا سکیں، تو ایسے لوگوں کے اوپر فطرہ واجب نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے جو دوسرے کی غلامی میں زندگی گزار رہا ہے اس کے اوپر بھی فطرہ واجب نہیں ہوتا، لیکن جو انسان عاقل ہے، بالغ ہے، آزاد ہے، مالدار ہے، ایسے آدمی کے اوپر خود اپنا فطرہ بھی واجب ہے، اور ان لوگوں کا فطرہ بھی واجب ہے کہ جو اس کے ہاں کھانا کھانے والے شمار کیے جاتے ہیں، ان کا فطرہ بھی واجب ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ فطرہ کتنا واجب ہوتا ہے، کس چیز میں سے نکالا جاتا ہے؟ گیہوں دیے جاتے ہیں یا چاول دیے جاتے ہیں یا دالیں دی جاتی ہیں؟ تو اس میں شریعت کا، فقہ کا مسئلہ ہے کہ فطرہ ان چیزوں کا دیا جاتا ہے جو اس علاقے میں استعمال کی جاتی ہے، جسے لوگ کھاتے ہیں، چاہے وہ گیہوں کی شکل میں ہو یا چاول کی شکل میں ہو یا دال کی شکل میں ہو، کشمش کی شکل میں ہو یا کھجور کی شکل میں ہو، جو بھی چیزیں اس علاقے میں استعمال ہوتی ہے وہ دی جائے۔ اب یہ سوال ہے کہ کتنی دی جائے، تو اس کا کوئی قیمت تو نہیں بتائی گئی ہے، چونکہ قیمت زمانے کے حساب سے بدلتی رہتی ہے، اس کا ایک وزن بتا دیا گیا ہے، ایک مقدار بتا دی گئی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ ایک سا یعنی تقریباً 3 کلو اس کو ہونا چاہیے ایک آدمی کی جانب سے۔ اب اس کی قیمت زمانے کے حساب سے کچھ بھی ہو سکتی ہے، سستی بھی ہو سکتا ہے، زمانے میں گیہوں مہنگا بھی ہو سکتا ہے، تو جس زمانے میں جس قیمت کا کھایا جا رہا ہے اس زمانے میں اسی قیمت کا جو ہے وہ پیسے جو ہے اگر نقدی نکالنا چاہے، اناج کے علاوہ وہ نکالنا چاہے تو وہ قیمت بھی جو ہے وہ نکال سکتا ہے۔ مثلا گیہوں اس وقت تقریباً 20 روپے کلو ہے، تو 60 روپے کا آدمی کا فطرہ بیٹھ رہا ہے، گھر کے تمام افراد کا جو فطرہ نکالا جا سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ سوال یہ ہے کہ فطرہ چھوٹوں کا دیا جائے یا بڑوں کا دیا جائے؟ نہیں، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، جتنے بھی کھانا کھانے والے گھر میں شمار ہوتے ہیں، حتیٰ کہ چاہے وہ کام کرنے والے مسلمان ہوں، یعنی آپ کے مذہب سے تعلق نہ رکھتے ہیں، آپ شیعہ ہیں مثلا اور وہ سنی ہوں، اور آپ کے یہاں کھانا کھانے والے وہ شمار ہوتے ہیں، تو ان کا بھی فطرہ دیا جائے۔ حتیٰ کہ اگر آپ کے یہاں اہل ہنود یا مشرک یا کافر کوئی کام کرتا ہے، یہود یا نصارہ،
اور وہ بھی کھانا کھانے والا آپ کے یہاں شمار ہو تو اس کا جو ہے وہ فطرہ دینا واجب ہے۔ اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے بھئی میں تو شیعہ ہوں اور وہ کافر ہے، اس کا فطرہ میرے اوپر واجب کیوں ہو گیا۔ اگر وہ کھانا کھانے والا شمار آپ کے یہاں ہو رہا ہے تو اس کا فطرہ بھی جو ہے وہ دینا ہمارے اوپر واجب ہے۔ اسی طریقے سے اگر دوسرے شہر میں بھی لوگ ہیں اور ان افراد کا یا تو فطرہ آپ خود نکالیں، اور اگر خود نہیں نکال رہے ہیں آپ اس سے کہہ دیں کہ بھئی میرے مال سے فطرہ نکال دو، اور آپ کے یہاں کھانے کھانے والا شمار ہوتا ہے تو اس کا فطرہ بھی جو ہے وہ خود بھی نکال سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جو دوسرے افراد ہیں جو عارضی طور پر کام پہ رکھے جاتے ہیں، مثلا مستری ہے گھر بنانے والا، یا بڑھئی ہے، یا اسی طریقے سے اور کوئی کام کرنے والا ہے، بجلی کا کام کرنے والا ہے، اس میں دیکھا جائے گا کہ آپ نے اسے کس طریقے سے اپنے گھر پہ رکھا ہے۔ اگر آپ نے اس میں طے کیا تھا اس کی مزدوری میں بھئی ہم کھانا بھی دیں گے آپ کو اور پیسے بھی دیں گے، تو اس شکل میں اس کا فطرہ بھی آپ کے اوپر واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے خالی اسے مزدوری پہ رکھا تھا تو اس کا فطرہ جو ہے وہ آپ کے اوپر واجب نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے جو شادی شدہ افراد ہیں اگر ان کی اہلیہ اپنے ماں باپ کے یہاں چلی جاتی ہے اور وہ وہاں کھانا کھانے والی شمار ہو تو اس کا فطرہ ان کے اوپر واجب ہو جائے گا ماں باپ کی، اور اگر وہ شام میں اپنے شوہر کے یہاں رہے تو شوہر کے اوپر فطرہ جو ہے واجب ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے جو بچہ ہے اگر وہ غروب سے پہلے پیدا ہوا ہے تو فطرہ واجب ہے، اور غروب کے بعد پیدا ہوا ہے تو فطرہ واجب نہیں ہے۔ یہ تمام احکام فطرے کے، لیکن فطرہ نکالتے ہوئے یہ خیال رکھے گا کہ جو فطرہ نکال رہا ہے وہ مال حرام سے نہ ہو، بلکہ فطرہ مال حلال سے نکالا جائے، اس لیے کہ اللہ متقی لوگوں کے عمل کو جو ہے وہ قبول کرتا ہے، ہر ایک مال کو جو ہے وہ خدا کے راہ میں قبول نہیں کیا جاتا۔ اگرچہ وہ اپنی اولاد کو رزق حرام بھی کھلاتا ہو تب بھی فطرہ جو نکالنا ہے اسے وہ حلال مال سے نکالنا ہے، حرام مال سے فطرہ نہیں نکالنا۔ حرام مال سے جو فطرہ نکلے گا وہ خدا کی راہ میں جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے فطرہ جو ہے وہ قبول نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی دوسرے کے اوپر کسی کا فطرہ واجب ہے، مثلا آپ کسی کے یہاں کھانا کھاتے ہیں اور آپ کا فطرہ اس کے اوپر واجب ہے جس کے یہاں آپ کھانا کھاتے ہیں، تو وہ جو فطرہ ہے وہ اسی کے اوپر واجب ہے جس کے یہاں آپ کھانا کھاتے ہیں۔ اگر آپ خود بھی نکال دیں فطرہ تب بھی اس سے واجب جو ہے وہ ساقط نہیں ہوگا، اس کے اوپر تب بھی واجب باقی رہے گا۔ لیکن اگر وہ نہ نکالے تو ہاں آپ اپنا فطرہ جو ہے وہ نکال سکتے ہیں، لیکن اس کے اوپر پھر بھی جو ہے وہ واجب باقی جو ہے وہ رہ جائے گا۔ یہ فطرے کے جو ہے تقریباً احکام ہیں۔ اسی طریقے سے جو صاحب خانہ جس کی دعوت کرے اور راضی ہو اس کا فطرہ بھی واجب ہو جاتا ہے، اور جو بغیر دعوت کے ہی کسی کے یہاں پہ چلا جائے عید الفطر کے رات میں غروب کے وقت اور جان پوچھ کر لوگوں کے اوپر فطرہ واجب کر دے تو ایسی صورت میں پر بنائے احتیاط واجب آیت اللہ سستانی کے نزدیک جو ہے فطرہ جو ہے وہ نکالا جائے گا، بھلے ہی دل کی کراہیت ہو مگر مجبوری میں ہے نکالنا تب بھی جو ہے وہ نکالا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی کسی کے یہاں غروب کے بعد جاتا ہے تو غروب کے بعد جانے سے چاہے وہ کھانا کھائے یا چائے پیے دوسری چیزیں انجام دے وہاں پر کھانا تناول کرے تو اس صورت میں فطرہ جو ہے واجب نہیں ہوتا۔ یہ وقت غروب جو ہے غروب آفتاب کے وقت جو جاتا ہے یا کھانے کھانے والا شمار ہوتا ہے ایسے ہی لوگوں کا جو فطرہ واجب جو ہے وہ ہوتا ہے۔ اور اگر کسی کے پاس ایسے حالات نہیں ہیں کہ فطرہ دے سکے اور فطرہ اس کے پاس میں بہت کم ہے، تھوڑا ہے، مثلا ایک آدمی کا فطرہ نکال سکتا ہے، اتنے پیسے یا اتنی جنس اس کے پاس میں ہے، تو شریعت مطہرہ میں اس کے طریقہ بتایا گیا ہے کہ وہ اہل خانہ جو ہے وہ ایک دوسرے کو اپنا فطرہ جو ہے وہ دیتے رہیں گے۔ جیسے ہم ایک ہی گھر کے اگر فیملی کے افراد ہیں اور ہم پہ پیسے نہیں ہیں یا اناج نہیں ہے گھر کے اندر فطرہ دینے کا سب سے، تو جیسے آپ نکالیں مجھے دے دیں اور میں انہیں دے دوں اور یہ انہیں دے دیں اور آخر میں کسی ایسے کو دے دیا جائے گا کہ جو ہم میں سے نہیں ہوگا، تو یہ بھی ایک فطرہ نکالنے کا طریقہ ہے۔ اللہ نے اس میں کوئی جبر بھی نہیں کیا، کوئی سختی بھی نہیں کی، آپ پہ ہے تو آپ نکالیے اور نہیں ہے تو آپ کو کوئی اللہ نے ایسا واجب قرار نہیں دیا۔ اگر آپ غریب ہیں، اتنے فقیر ہیں کہ نہ آپ کا کوئی کاروبار ہے کہ سال بھر کا خرچات اٹھا سکیں، نہ آپ کے پاس ہیں، تو اللہ نے آپ کے اوپر فطرہ جو ہے واجب نہیں کیا۔ اس لاک ڈاؤن کے چلتے ہوئے ہو سکتا ہے بہت سارے افراد ایسے ہوں کہ جن کے یہاں تنگی ہے اس وقت رزق کی، تو ہو سکتا ہے کہ ان کے اوپر فطرہ جو ہے واجب نہ ہو۔ فطرہ جبھی واجب ہے جب آپ کے یہاں پر سامان جو ہے وہ مہیا ہو اور آپ اسے نکالنے کی استطاعت جو ہے وہ رکھتے ہو تو آپ کے اوپر فطرہ جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے۔ اب یہ کہ فطرہ
کب نکالے؟ تو فطرہ جو ہے وہ اس کا تو وقت واجب ہو جاتا ہے وہ غروب ہوتے ہی مغرب کا، اور بہتر یہ ہے کہ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے جو ہے وہ اس کو ادا کر دیا جائے، اور باقی عید کی نماز کے بعد بھی فطرہ جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے۔ اگر مال علیحدہ کر کے رکھ دیا ہے تو فطرہ جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے، لیکن فطرہ جو دے وہ دیتے وقت قربتاً اللہ کی، خوشنودی خدا کی اور قربتاً اللہ کی نیت کرے۔ وہ لوگوں کے اوپر بار کرتے ہوئے یا احسان کرتے ہوئے یا انہیں دباتے ہوئے یا ان کی آنکھوں کے حیا کا پانی مارتے ہوئے اس طریقے سے فطرہ نہ دے، بلکہ خوشنودی خدا کے لیے جیسے مخیر حضرات کار خیر کرتے ہیں ویسا جو ہے وہ فطرہ جو ہے وہ بندے مومن دے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو چیز فطرے میں دی جا رہی ہے وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اچھے گیہوں تو جو ہے وہ اپنے لیے رکھ لیے اور جتنے خراب گیہوں تھے یا پرانے گیہوں تھے وہ اٹھا کے جو ہے وہ دے دیے، مٹی مکس جن میں تھی وہ دے دیے۔ اگر ایسا کر رہا ہے وہ اور ان میں صاف کرنے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں یا وہ کم ہو رہا ہے تو فطرہ جو ہے وہ شمار نہیں ہوگا، وہ کار خیر شمار نہیں ہوگا، بلکہ جیسا خود کھاتا ہے، جیسا خود پسند کرتا ہے۔ قول بھی ہے مولا کا جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسرے کے لیے پسند کرو، لہذا پسندیدہ چیز جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کی جائے تاکہ وہ جو ہے وہ ایک نیکی شمار ہو۔ اب فطرہ جو ہے وہ دیا جائے، اور فطرہ جو ہے جن لوگوں کو دیا جائے گا اب ان کے بھی مسائل ہے۔ پہلی صورت تو یہ تھی کہ فطرہ نکالنا کس پہ واجب ہے، دوسری صورت یہ تھی کہ فطرے کو کیسے نکالے گا اور کس طریقے کا فطرہ ہونا چاہیے۔ اب تیسری صورت ان لوگوں کی آتی ہے کہ جنہیں فطرہ جو ہے وہ دیا جائے۔ یہ بہت سارے مانگنے والے جس میں افراد آتے ہیں، مشرکین بھی ہوتے ہیں، کافرین بھی ہوتے ہیں، مسلمان بھی ہوتے ہیں، آیا انہیں فطرہ دیا جا سکتا ہے یا نہیں دیا جا سکتا؟ تو شریعت مقدسہ نے جس نے بتایا ہے کہ فطرہ نکالنا واجب ہے، جس نے بتایا ہے کہ فطرہ کسے نکالنا ہے، اس نے یہ بھی بتایا ہے کہ فطرہ جو ہے وہ کیسے لوگوں کو دینا ہے اور فطرہ کن لوگوں کو دینا ہے۔ تو شیعہ اثنا عشری مسلک میں سب سے پہلے جو حق بنتا ہے وہ شیعہ اثنا عشری فقراء کا بنتا ہے کہ جو 12 اماموں کو ماننے والا ہے، اور فقیر ہے۔ فقیر یعنی وہی جس کے پاس سال بھر کے لیے اخراجات نہیں ہیں یا اس کے پاس کوئی ایسا کاروبار بھی نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنے اخراجات جو ہے وہ اٹھا سکے، ایسے شیعہ اثنا عشری فقراء کو جو ہے وہ فطرہ دیا جائے گا۔ اور یہ فطرہ جو ہے مسلمانوں کو بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں مسلمانوں میں یہ دیکھا جائے گا کہ کسی کو بھی فطرہ دیا جائے مگر یہ ضرور دیکھا جائے گا کہ وہ ناسبی نہ ہو، یعنی دشمن اہل بیت نہ ہو، اہل بیت سے بیزاری کا جو ہے وہ اعلان نہ کرتا ہو، کھلم کھلا اہل بیت سے دشمنی نہ رکھتا ہو، جو بھی محب اہل بیت ہے اس کو جو ہے وہ فطرہ دیا جا سکتا ہے۔ اس میں شیعہ اثنا عشری افراد جو ہیں انہیں فوقیت جو ہے وہ حاصل ہے۔ اب یہ جو شیعہ اثنا عشری ہیں ان میں بھی کیفیت بیان کی گئی ہے کہ کیا سارے شیعہ اثنا عشری جتنے غریب ہیں سب کو دیا جائے گا یا ان میں بھی کسی کو اول رکھا گیا ہے؟ کہاں؟ اس میں بھی اول جو ہے وہ رکھا گیا ہے، اور اس میں اول رکھا گیا ہے کہ یہ ہے کہ آپ ایسے آدمی کو جو ہے وہ فطرہ دیں جو متقی ہو، تھوڑا پرہیزگار ہو، نماز روزے کا پابند ہو، اس لیے کہ شریعت مطہرہ نے منع کیا ہے کہ آپ کسی ایسے آدمی کو فطرہ دیں کہ جو شراب پیتا ہو، آپ کسی ایسے آدمی کو فطرہ نہ دیں جو نماز نہ پڑھتا ہو، آپ کسی ایسے آدمی کو فطرہ نہ دیں جو کھلم کھلا گناہ کرتا ہو، یعنی اعلان گناہ جو ہے وہ انجام دیتا ہو، ایسے آدمی کو فطرہ نہیں دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے ایسے افراد کو فطرہ نہیں دیا جائے گا کہ جن کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ آپ سے فطرہ لے کے ناجائز کام میں جو ہے وہ خرچ کر دے گا، بلکہ ایسے ہی لوگوں کو فطرہ دیا جائے کہ جو فطرے کو جائز کام میں جو ہے وہ خرچ کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے یتیم بچے ہیں ان کا بھی خیال رکھا جا سکتا ہے، انہیں فطرہ دے بھی سکتے ہیں آپ، اور یا ان کے کفیل کو دے سکتے ہیں، اور کفیل کو نہیں دے سکتے آپ خود بھی ان کے کپڑے بنوا سکتے ہیں، دوسرے چیزوں کو خرچ کر سکتے ہیں، آپ اس کی فیس بھر سکتے ہیں، اس کو چپل دلا سکتے ہیں، دوسرے کام اپنے فطرے سے آپ کر سکتے ہیں جو یتیم بھی ہو اور یتیم ہونے کے ساتھ ساتھ مستحق ہو۔ اگر یتیم ہے اور صاحب جائیداد ہے تو پھر اس کو جو ہے وہ کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے یتیم جو شیعہ اثنا عشری ہیں اور جن کے حالات اچھے نہیں ہیں ان کو آپ یہ چیز جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے فطرے میں جن لوگوں کا خیال رکھا جائے مستحب قرار دیا گیا ہے کہ اپنے خاندان والوں میں ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ غریب کون ہیں، ہمارے چچا کے بیٹے، پھوپھی کے، خالہ کے، یہ تمام جتنے افراد ہیں جو کنبہ ہمارا شمار ہوتا ہے، اگر ہمارے پاس میں فطرہ ہے تو ہمیں چاہیے کہ پہلے ہم اپنے اقربا کا خیال رکھیں۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی اقربا پروری ہو رہی ہے، بلکہ صلح رحمی ہے،
اور اللہ نے ہی ہمیں اس کا جو ہے وہ حکم دیا ہے. یہ بیت المال نہیں ہے, یہ آدمی کا اپنا مال ہے جو اللہ نے نکلوایا تھا. لہذا اس میں اقربا کا پہلے خیال رکھا جائے گا کہ خاندان میں یا رشتہ داروں میں کوئی غریب تو نہیں ہے. اگر ہم نے خاندان میں دیکھا, رشتہ داروں میں دیکھا کہ کوئی غریب نہیں ہے, تو پھر ایسی صورت میں یہ جو فطرہ ہے یہ ایسے لوگوں کو دیا جا سکتا ہے کہ جو ہمارے پڑوس میں ہمسایہ جو کہلاتے ہیں, اگر ان میں کوئی غریب ہے, کوئی لاچار محتاج ہے, تو یہ فطرہ جو ہے وہ انہیں دیا جائے. اقربا میں نہ ہو, ہمسایہ میں نہ ہو, تو پھر ایک صورت آتی ہے کہ پھر فطرے کو جو ہے وہ آپ بستی میں دیکھیں. اگر بستی میں آپ کی مستحق ہے وہاں دیجیے, اور اگر وہاں مستحق نہیں ہے تو پھر باری آتی ہے کہ آپ دوسری بستی کی طرف اس کو جو ہے وہ فطرے کو بھیج سکتے ہیں. لیکن آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ آپ کا فطرہ جو ہے وہ صحیح ہاتھوں میں جا رہا ہے اور یہ غلط ہاتھوں میں نہیں جا رہا ہے. اگر آپ کو پتہ چلے کہ فطرہ غلط ہاتھوں میں چلا گیا تو آپ پر واجب ہے کہ آپ اس سے فطرہ واپس لیں, اور واپس فطرہ لے کر دوبارہ سے اس فطرے کو کسی ایسے آدمی کو دیں کہ جو مستحق ہو. اور اگر وہ فطرہ خرچ کر چکا ہے, دینا نہیں چاہتا یا آپ لینا نہیں چاہتے, تو آپ کو دوبارہ اپنے مال سے اس کا عوض نکال کر وہ فطرہ جو ہے وہ دینا پڑے گا. اس میں خیال رکھا جائے کہ فطرہ جو ہے وہ اگر علماء میں اور کوئی غریب ہے علماء کے اندر یا مدارس اس طریقے سے ہیں, تو ان میں بھی آغا سستانی کے نزدیک جو ہے وہ فطرہ بھیجا جا سکتا ہے, علماء کو بھی دیا جا سکتا ہے. انہیں دوسروں پر زیادہ جو ہے مقدم کیا گیا ہے کہ یہ ہاتھ نہ پھیلائیں, خود ہی آپ جا کر ان کے حوالے کر دیجئے اگر انہیں آپ مستحق سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس سال بھر کے اخراجات نہیں ہیں. اسی طریقے سے فطرہ حفاظت سے رکھنا چاہیے. اس کے مال میں کوئی دوسرا مال جو ہے بدل میں بھی نہیں رکھا جا سکتا. ایسا نہیں آپ نے پیسے نکال دیے, یہ گیہوں نکال دی اور آپ نے کہا بھائی انہیں تو میں خرچ کر لوں اور بعد میں بدل کے جو ہے وہ دوسرا دے دوں گا. جو آپ نے فطرہ نکال دیا وہ جو ہے وہ آپ رکھیں اور وہی فطرے میں دیں. اگر آپ نہیں دے رہے ہیں اور اس کی حفاظت نہیں کر رہے ہیں اور تلف ہو جاتا ہے, یعنی ختم ہو جاتا ہے, کوئی چرا کے لے جاتا ہے, تو بھی آپ پھر دوبارہ سے اس فطرے کا عوض جو ہے وہ نکال کر دیں گے. یہ فطرے کے جو ہے وہ احکام ہیں. آپ حضرات آغا سستانی کے توضیح المسائل کی طرف رجوع کر سکتے ہیں, جو ہندی میں بھی موجود ہیں, انگلش میں بھی موجود ہے, اردو میں موجود ہے اور نیٹ کے اوپر بھی موجود ہے. مومنین جو ہے فطرے کے مسائل جو ہے وہ اس کے اعتبار سے دیکھ سکتے ہیں. دوسرے ہر علاقے کی جو قیمتیں ہیں وہ کم اور زیادہ ہیں. آپ یہ نہ کہیں کہ صاحب مولانا نے تو 60 روپے بتا دیے اور فلاں مقام پہ تو جو ہے وہ 65 جو ہے وہ بتائے گئے ہیں. تو ہو سکتا ہے وہاں پہ جو جنس ہے اس کا ریٹ زیادہ قیمتی ہو, اور یہاں پر جو ہے جہاں ہم رہ رہے ہیں یہاں تقریباً 20 روپے کلو کے عنوان سے گیہوں کا جو ہے وہ ریٹ بیٹھ رہا ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی چاول نکالنا چاہتا ہے تو جس معیار کے وہ چاول کھاتا ہے, اگر مہنگے کھاتا ہے 60 روپے کلو کے تو وہ اس کے اعتبار سے نکالے گا, اور سستے والے استعمال کرتا ہے تو اس کے حساب سے نکالے گا جیسی وہ غذا استعمال کرتا ہے. مگر جو بھی غذا نکالے وہ قابل استعمال ہو, لوگوں کے لیے قابل استفادہ ہو, لوگ اس کو سکون و اطمینان سے کھا سکیں. لہٰذا خوشنودی خدا کے لیے اس کار خیر کو جو ہے مومنین انجام دیتے ہیں, اور ماشاءاللہ امت جو ہے اس حوالے سے بالکل بیدار ہے, اور تقریباً سبھی جو ہے وہ فطرہ نکالتے ہیں. جیسے اس حکم خدا کے اوپر عمل ہوتا ہے, خدایا ہمیں اور تمام مسلمین کو خدا کے تمام احکام پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. اور یہ کرونا وائرس کی جو بیماری چل رہی ہے تمام عالم انسانیت جس سے پریشان حال ہے معبود, اسے جلد جلد عالم انسانیت کو اس سے نجات عنایت فرما. خانہ کعبہ کا طواف معطل ہے, مساجد خالی پڑی ہوئی ہیں معبود, جلد جلد انہیں آباد کرنے کی توفیق عنایت فرما. ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما, اور جن نوجوانوں نے اس کا اہتمام کیا ہے معبود ان کے رزق میں خیر و برکت عنایت فرما. مؤمنین کو سننے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. فرزند زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تعب بیننا بینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع.